फौजी की जान अज कलम जोरवा शेर किस्त नंबर 1। आंटी आयशा घर पर है क्या? सारा ने बड़े एहतराम से सालहा बेगम से पूछा था। इतने ही प्यार से जवाब मिला था, बेटा वो छत पर है, अपने कमरे में है। सारा ने कहा, ठीक है आंटी, मैं इसके कमरे में चली जाती हूँ। सालहा बेगम ने कहा, ठीक है। सारा छत पर जा रही थी जब इसकी टक्कर बशर से हुई। सारा ने बेध्यानी से अपना सर पकड़कर कहा, अंधे। बशर ने कहा, ज़हे नसीब, किस से टकरा गए आज हम? किसकी शक्ल देखकर सुबह उठे थे जो इतनी खूबसूरत शक्ल का दीदार हो गया? इसने बड़े शरीर लहजे में कहा। सारा ने बशर को कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और शर्माती हुई वहां से जाने लगी। अचानक बशर ने सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? बशर ने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ देख रहा था हाथ में। सारा ने कहा, क्या? बशर ने कहा, मेरे नाम की अंगूठी। सारा ने हाथ छुड़वाया और भाग गई। बशर ने सर में हाथ फेरते हुए कहा, शर्म आ गई। आयशा अपने कमरे में बैठी मुसलसल किसी चीज को रट्टा लगा रही थी। अचानक सायरा कमरे में दाखिल हुई। सायरा बोली, लड़की जल्दी चलो, आज फिर प्रोफेसर रिफत ने जान निकाल देनी है। आयशा ने कहा, सारा, मैं तुम्हारा पूरे आधे घंटे से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? सारा ने कहा, पहले तो रास्ते में कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर अब तुम्हारे पास आते हुए बशर मिल गए। वो इतनी रवानी से बोल रही थी कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या बोल गई है। जब एहसास हुआ तो जुबान दान तो मैं ले ली। आयशा ने कहा, ओए होए, बशर भाई से क्या बात हुई, जरा हमें भी तो बताओ। इसने बड़े शरीर लहजे में सारा को छेड़ा। सारा ने कहा, रास्ते में बताऊंगी, अभी चलो, और आयशा को लेकर बाजू से पकड़कर भाग गई। सालहा बेगम ने सारा और आयशा को आते देखकर कहा, बेटा तुम दोनों नाश्ता तो कर लो। आयशा ने कहा, नहीं मम्मा, बहुत देर हो गई है, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंची तो अचानक वहां बशर आ धमका। बशर जब आया तो सारा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आयशा ने कहा। बशर ने बड़े प्यार से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम भाई की जान, मैं तुम लोगों को कॉलेज छोड़ दूं अगर तुम में से किसी को कोई मसला ना हो। तुम लोगों को कोई मसला ना हो। आयशा ने कहा, नहीं भाई, असल में ना मेरे पास एक अदद बाइक है जो शायद आपने ही मुझे गिफ्ट की थी कि इस पर कॉलेज आया जाया करो, लेकिन अगर आपको किसी और को लेकर जाना है तो आप इससे पूछ लें। आखिरी फिक्रा इसने बशर के कानों में कहा था। बशर ने बनावटी हफ्की से कहा, आशी तुम नहीं सुधरोगी ना? अल्लाह हाफिज भाई, आयशा ने कहा, और वो दोनों आयशा की बाइक पर कॉलेज के लिए निकल गईं। दानियाल शेख की शादी इनकी खालाजाद से हुई थी। दानियाल शेख मुल्क के बहुत मशहूर बिजनेसमैन और शेख ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक थे, लेकिन वो बहुत ही खुदातर सही इंसान थे। इनकी जोजा सालहा बेगम भी बहुत नेक औरत थी। वो गरीबों की बहुत मदद करती थी और यही अंसर इनकी औलाद को विरासत में मिला था। इनके 3 बच्चे थे, राहिम, बशर और आयशा। राहिम अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए बिजनेस में आ गया था। इसने बहुत ही कम अरसे में बड़ा नाम कमा लिया था। बशर स्टडीज कंप्लीट करके अब कुछ दिनों की रेस्ट पर था। आयशा सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। इसे मेडिकल कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिला था। वो अपने 5th ईयर में थी। दानियाल साहब और सालहा बेगम अपने बच्चों के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि इतनी अच्छी औलाद नसीब वालों को मिलती है। इतने रईस होने के बावजूद मजाल है जो किसी गरीब की मदद करते हुए इन लोगों के माथे पर कोई शिकन भी आया हो। सारा आयशा की बचपन की सहेली थी। इन दोनों को इकट्ठे कॉलेज में दाखिला मिला था। सारा के वालिद दानियाल साहब के मैनेजर और बहुत अच्छे दोस्त थे, और बशर तो सारा को पसंद करता था। सालहा बेगम भी ये बात जानती थी, बस एक बेहतर वक्त का इंतजार कर रही थी। आशी यार, आहिस्ता चलाओ, अस्पताल पहुंचाना है क्या? सारा ने आयशा को बोला। आयशा ने कहा, अरे पगली, कहीं तो जा रहे हैं। वो दोनों सायरा की बात में हंसने लगी। पार्किंग एरिया में बाइक पार्क की और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए भागी। रोज की तरह आज भी रिफत साहिबा ने दोनों की क्लास ली। वो बोली, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सारा, एक डॉक्टर को ये बात शेवा नहीं देती कि वो वक्त का ख्याल न रखें। सारा ने कहा, मैम आज ट्रैफिक वार्डन ने बिला वजह का चालान कर दिया हमें, नहीं तो हम आज जल्दी आने वाले थे। रिफत साहिबा ने कहा कि डॉक्टर, इस वीकेंड पर मैं दानियाल साहब से बात करना चाहूँगी। आपकी बाइक को ताला लगाएं, वरना इस साल का रिजल्ट अच्छा ना आने के चांसेस है। वो दोनों चुपचाप रिफत साहिबा का लेक्चर सुनकर ओपीडी की तरफ चल दी, जहां जुनैद इन दोनों का इंतजार कर रहा था।
اس نے کہا تم دونوں ٹائم پر تو آ نہیں سکتی نا؟ عائشہ نے کہا اوے میرے ساتھ پنگا نہ لے، اور یہ جو چھم چھم کرتی تیری باتیں ہیں نا، یہ اس جبیریہ کو سنا جو روز ہماری شکایت رفت صاحبہ سے کر دیتی ہے۔ اور یہیں پر عائشہ نے رفت نامہ کھول کھول کر جنید کو سنایا، جو جنید چپ کر کے سنتا رہا۔ سارا جنید کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ ایسی ہی تھی عائشہ، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی، ایسی ہی زندہ دل تھی، وہ کسی کے آگے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن وہ کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کرتی تھی۔ چھٹی کے بعد عائشہ سارا کو لے کر گھر ڈراپ کر کے جب شیخ ولا پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ آج شیخ ولا میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ وہ جب ولا کے اندر گئی تو ایک نہایت ہی خوبصورت آواز جو اس کو بہت بری لگتی تھی نے اس کا استقبال کیا۔ یہ اس کی خالہ تھیں، انتہائی بناوٹی طریقے سے بشریٰ بیگم اسے گلے لگا رہی تھیں۔ بشریٰ بیگم نے منہ بسورتے ہوئے کہا میرا بچہ دیکھو کیسے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، صالحہ دیکھو کیسی ہڈیاں نکل آئی ہیں، تم اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتی کیا؟ عائشہ نے کہا خالہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یہ بتائیے مومنہ آپی آئی ہیں؟ بشریٰ بیگم نے کہا ہاں اسے کیسے چھوڑ کر آ سکتی ہوں، اور پتہ ہے وقار بھی آیا ہے۔ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا واقعی وقار بھائی بھی آئے ہیں؟ بشریٰ بیگم نے کہا تم تو اب بھائی نا۔ صالحہ نے بات کاٹی اور کہا کہ جاؤ بیٹا خالہ کو آرام کرنے دو، اپنی مومنہ آپی کے پاس جاؤ۔ اچھا ماما، عائشہ نے کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ جب گیسٹ روم میں گئی تو مومنہ بیگ میں سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کر مومنہ کے گلے لگ گئی۔ بھابھی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، یار آج تو نظر اتروا کر آئی ہیں نا؟ آج تو ارحم بھائی گئے کام سے۔ بس اب وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی۔ مومنہ نے بڑے پیار سے کہا ایک تو جو تم یہ شروع ہو جاتی ہو نا، کبھی کبھی تو بہت عجیب لگتی ہو، کانوں کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے میری بھنڈی۔ عائشہ نے کہا بھابھی آپ تو نہ کہا کریں، اب آپ بھی بے وفائی کریں گی؟ مومنہ نے اپنے بازو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا میری انارکلی تم سے بے وفائی کر کے جانا کدھر ہے؟ مومنہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، وہ ارحم کی منکوہہ تھی، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بھولی بھی تھی۔ عائشہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ چند ماہ بعد اس کی رخصتی تھی۔ اچانک وقار اندر آیا، اس نے کہا ہم سے نہیں ملو گی سڑی ہوئی بھنڈی؟ عائشہ اس کی طرف مڑی اور بولی بھائی وقار عرف بھائی بیکار، آپ کو نیوی والوں نے رکھ کیسے لیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فالتو لوگوں کو نہیں رکھتے۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں کو باندھتے ہوئے بولی۔ وقار نے کہا اب بھی آپ سمجھا لیں اسے، یہ میرے پیشن کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ عائشہ نے شریر لہجے میں منہ بگاڑتے ہوئے کہا کیوں سڑے ہوئے کریلے کو برا لگ گیا؟ وقار نے غصے سے منہ پھلا لیا، جسے دیکھ کر مومنہ اور عائشہ دونوں نے مل کر او کہا۔ عائشہ نے کہا بھائی اب غصے میں کتنے کیوٹ لگتے ہیں، اور مومنہ نے اس کی بات کی تائید کی۔ اتنی دیر میں بشر وہاں آ گیا اور بولا آ جاؤ یار کتنی دیر اب یہیں رہو گے، اور وہ سب نیچے آ گئے۔ سب نے مل کر ڈائننگ ہال میں کھانا کھایا۔ حالانکہ عائشہ کو اپنی خالہ کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن وہ وقار اور مومنہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر واقع نہایت ہی خوبصورت شیخ ولا میں آدھی رات جب اس ولا کے باسی سونے کو جار چکے تھے، ایک رینج کور داخل ہوئی۔ رینج کور کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک نہایت ہی وجیح مرد اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس نے نیلے رنگ کا ڈریس پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ اور لال رنگ کی ٹائی لگائی ہے۔ وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، نیلی آنکھیں اور روشن چہرہ، داڑھی ہلکی سی بڑی ہوئی تھی جو اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کان پر پھول لگائے وہ بڑی بے دھیانی سے دروازے سے گزر رہا تھا۔ اچانک اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ اچانک چونک گیا۔ یہ مومنہ تھی جو پانی پینے نیچے آئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس بلا کو گلے لگانے پہنچ چکی ہے۔ وہ پنک کلر کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے کالے لمبے بال کھلے تھے جنہیں وہ کچھ دیر پہلے ہی برش کر کے آئی تھی، ساتھ میں کانوں میں وائرلیس ہیڈ فونز لگائے تھے۔ منہ میک اپ سے عاری تھا، لیکن اس کا اجلا سفید رنگ مزید نکھر کر آ رہا تھا۔ وہ جگ میں پانی ڈال رہی تھی اور اپنے گانے پر فوکس کر رہی تھی۔ اسے کسی نے آواز دی تھی لیکن اس نے سنی ہی نہیں۔ سب ملازم اس سرورٹ کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ وہ جب پانی کا جگ لے کر مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنا رخ بدل لیا۔ شاید وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی یا کچھ اور تھا۔ اس کا دل عجیب ہی طرز سے دھڑک رہا تھا۔
اس نے جگ واپس رکھ دیا اور ہیڈ فونز بھی اتار کر رکھ دیے۔ وہ شاید جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ خوبصورت نوجوان اس کی طرف بڑھا اور کہا، ہم اب اتنے بدصورت بھی نہیں کہ ہمیں دیکھ کر فوراً ہی آپ رخ بدل لیں۔ مومنا نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا، تو ادھر دیکھیں۔ مومنا نے کہا، اصل میں سمجھی آپ مجھ سے ناراض ہوں گے ارحم۔ ارحم نے کہا، وہ کیوں؟ ہم اتنے برے کیوں بنیں گے؟ مومنا نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کر رہی تھی اس لیے۔ وہ اب ارحم کی طرف مڑ چکی تھی۔ ارحم نے کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تم سے ناراض ہی تھا۔ اس نے بناوٹی غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی گمبھیر آواز میں کہا۔ مومنا نے کہا، سوری ارحم، اسی لیے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ اس دن وقار بھائی آ گئے تھے۔ سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روحان سی بولتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی محبت بالکل خالص تھی۔ ارحم نے کہا، ارے اب آنسو نہ نکالنا ورنہ میں اور ناراض ہو جاؤں گا۔ مومنا نے کہا، نہیں میں بالکل نہیں روؤں گی، آپ بس ناراض نہ ہوں۔ ارحم نے کہا، میں مذاق کر رہا تھا مومنا، میں تم سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ میں اس کے چہرے کی ایک سائیڈ لیتے ہوئے کہا، دل میں بستی ہو تم میرے۔ مومنا نے کہا، پتا ہے کوئی بات مجھے اتنا پریشان نہیں کرتی جتنا آپ کا ناراض ہونا مجھے پریشان کر دیتا ہے۔ یہ بات اس نے ارحم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ ارحم نے کہا، اس سے بھی زیادہ ٹینشن دیا کروں گا، بس ایک دفعہ پرماننٹلی یہاں آ جاؤ۔ اس نے بڑے شریر لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ مومنا نے ایک ہلکا سا مکہ ارحم کے بازو پر مارا تھا۔ ارحم ہنس پڑا۔ ارحم نے اس کا بازو پکڑا اور اچانک اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ مومنا نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ ارحم نے کہا، ہائے آپ کی اس ادا پر ہم صدقے واری۔ بڑے ہی خوبصورت مومنٹ چل رہا تھا۔ اچانک تیسری آواز پر ان کی طرف بڑھی۔ یہ عائشہ تھی جو نیند میں چل رہی تھی اور بول بھی رہی تھی۔ عائشہ کچن میں آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں پر ارحم نے مومنا کو چھوڑ دیا۔ اچانک وہ بولی، جنید کمینے، اناٹومی والا سیکشن خالی نہیں ہے، وہاں پر پروفیسر رفت ہے۔ اچانک ارحم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا لیکن وہ پھر بھی چل رہی تھی۔ وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی اپنے پیروں اور ٹانگوں کو مسلسل حرکت دے رہی تھی لیکن وہ پھر بھی بولی جا رہی تھی، سارا، میں اس ظہیر کو چھوڑوں گی نہیں۔ عائشہ شیخ سے پنگا لیا ہے اس نے۔ اگر سوئمنگ پول میں غوطے دے دے کر اس کا بھرتا نہ بنایا تو میرا نام عائشہ نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہی تھی لیکن اس کا ایک ایک لفظ سنا جا سکتا تھا۔ مومنا اور ارحم اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ وہ اچانک رک گئی۔ اب ان دونوں کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے۔ عائشہ گرنے لگی کہ اچانک ان دونوں نے اسے کندھوں پر لے لیا۔ اب ارحم اور مومنا اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس کا کمرہ بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ پورے کمرے کا تھیم بلیک تھا کیونکہ عائشہ کو بلیک کلر بہت پسند تھا۔ بلیک کلر کا جہازی سائز بیڈ ایک کنارے پر لگایا تھا، ایک عدد الماری، 2 کتابوں سے بھرے ہوئے ریکس اور ہر دیوار پر عائشہ کی تصویریں۔ جس دیوار پر بیڈ لگا تھا وہاں پر عائشہ کی ایک بہت ہی بڑے سائز کی تصویر لگی تھی جس میں وہ بالوں کو سائیڈ سویپٹ کیے اپنی گرین آنکھوں سے کیمرے کی طرف انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں وہ بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بیڈ کے دونوں سائیڈوں پر بلیک اور سلور کلر کا انتہائی نفیس لیمپ رکھے ہوئے تھے۔ وہ کمرہ واقعی کسی مہارانی کا معلوم ہوتا تھا اور واقعی میں عائشہ اپنے گھر اور اس کے باسیوں کی مہارانی تھی۔ کمرے میں 2 اور سائیڈ ٹیبلز پڑے تھے جس پر عائشہ نے اپنے شوق پورے کیے ہوئے تھے۔ ایک پر اس نے اپنے شیشے کے کنچوں کی کلیکشن رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں چند خوبصورت پودے رکھے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آنے والی روشنی سے نمو پاتے تھے۔ ایک سائیڈ پر صوفے سیٹ رکھا ہوا تھا، وہ بھی بلیک ویلویٹ کا تھا۔ ارحم جب اس کے بیڈ پر اس کو لٹانے آیا تو اس کے بیڈ پر ہر جگہ کتابیں بکھری ہوئی تھیں اور ساتھ میں ایونجرز مووی کے پوسٹرز بھی۔ مومنا نے فوراً ساری چیزیں اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دی۔ ارحم نے کہا، ایک تو میری پگلی بہن کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ مومنا نے کہا، نہیں یہ بچی ہی اچھی ہے۔ وہ دونوں بھی واپس اپنے کمروں میں آ کر سو گئے۔ صبح معمول کے مطابق عائشہ بغیر ناشتے کے سارا کو لینے چلی گئی۔ سارا بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ آج اسے پورا یقین تھا کہ وہ پروفیسر رفت کی ڈانٹ سے بچ جائیں گی، پر آج تو اس کا نصیب اس پر مہربان ہوا تھا۔ اس نے بلو جینز کے ساتھ وائٹ فراک پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا اور بال پونی ٹیل میں مقید تھے پر اس کے کٹے ہوئے پف میں کچھ بال باہر تھے۔ اس نے گلے میں سٹولر سیٹ کیا ہوا تھا۔ ان شارٹ وہ اپنے بغیر میک اپ کے بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔
وہ معمول کے مطابق بائک چلا رہی تھی اور سارا کے ساتھ ہینڈ فریز پر گانے انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی لین بدل کر کٹ پہ جانے لگی تو اس کی ٹکر ایک کار سے ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے بیچ سڑک پر تماشا لگا لیا۔ وہ بائک سے اتری اور کار والے نے کار روک لی۔ اس نے فل غصے میں کار پر ہاتھ مارا اور کہا، نکل باہر، میں نے کہا نکل باہر۔ وہ چیخ رہی تھی اور سارا اسے روک رہی تھی۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ سارا کو لگا آج کار والا نہیں بچتا۔ عائشہ کی بائک کی ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی تھیں۔ کار سے جو نکلا اس کی وجاہت ناقابل بیان تھی، لیکن عائشہ کو کس کی فکر؟ وہ لڑکا اگر آسمان سے اترا فرشتہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ اس نے بھوکی شیرنی کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، لہٰذا آج تو شامت آنی ہی تھی۔ وہ کار سے نکلا تب بڑے ادب سے بولا، سوری میم، سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ عائشہ نے کہا، لگی نہیں تو نے میری ہیڈ لائٹ تو توڑ دی ہے نا؟ پتا ہے میں کون ہوں؟ سارا عائشہ کے پاس آئی اور بولی، یار چپ کرو اور جلدی چلو، ڈرامہ کریٹ مت کرو۔ عائشہ نے کہا، یار تم تو چپ کرو، اور تم کیا ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہو؟ اس لڑکے نے بڑے احترام سے کہا، دیکھیں میم، سوری، بٹ غلطی آپ کی تھی، آپ غلط لین سے آ رہی تھیں۔ بس اتنی سی بات کا کہنا تھا اور عائشہ کا تو پارا ہائی ہو گیا، کیونکہ یہ بات صرف کہنے کو ہی چھوٹی تھی۔ اب سارا بھی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب عائشہ اس کا سر پھوڑ ہی دے گی۔ کیا مطلب ہے میری غلطی تھی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بولنے کی؟ تمہارے خلاف تو میں کیس کرواؤں گی، تمہیں جیل پہنچا کر چھوڑوں گی۔ لڑکی کو کمزور سمجھ کر کار لے کر اس پر چڑھ دوڑے اور میری بائک کی لائٹ توڑ دی، تمہیں تو میں چھوڑوں گی ہی نہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی۔ اچانک وہاں پر ایک پولیس جیپ آ کر رکی۔ اس میں ایس پی سرمد کباڑیا نکلے۔ پولیس کو دیکھ کر سب وہاں سے منتشر ہو گئے۔ سرمد صاحب عائشہ کو بخوبی جانتے تھے، آخر ان کے اتنے قریبی دوست کی بیٹی تھی۔ وہ عائشہ کو دیکھ کر اپنی جیپ سے نکلے اور بولے، بیٹا کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارا نے ایس پی صاحب کو سلام کیا اور انہوں نے بڑے پیار سے سارا کو سلام کا جواب دیا۔ اب عائشہ کا پٹارا کھل گیا۔ وہ بولی، سرمد انکل دیکھیے نا، یہ اس بے وقوف نے میری بائک کی ہیڈ لائٹس توڑ دی ہیں۔ سرمد صاحب ہنس کر بولے، پھر کیا ہوا بیٹا؟ بابا سے کہہ کر نہیں لے لینا؟ وہ بالکل بچوں کی طرح بولی، نہیں نا، بشر بھائی نے اپنی پاکٹ منی سے سیو کر کے لے کر دی تھی۔ سرمد صاحب بولے، ارے یہ تو مسئلہ ہو گیا، ہم ابھی خبر لیتے ہیں اس کی۔ سارا میرے بیٹے جاؤ، آپ لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی، بائک بعد میں ریپیئر کروا لینا، ابھی تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے نا، تم لوگ جاؤ۔ سارا نے عائشہ کا بازو پکڑا اور بولی، اب تو چلو۔ عائشہ نے بائک پر بیٹھ کر آخری دفعہ اس لڑکے کی طرف دیکھا اور اپنے انگوٹھے سے گردن کی لکیر کھینچی اور اشارے میں کہہ کر چلی گئی۔ لڑکا ابھی بھی بالکل مطمئن تھا۔ اس نے عائشہ کے آخری اشارے پر اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سرمد صاحب عائشہ کو دکھانے کے لیے لڑکے کے پاس گئے اور اس کی گردن پر بازو رکھ دیے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کہیں نہیں جا رہا، بس پکڑ لیا ہے اسے، تم بس جاؤ۔ عائشہ کے جانے کے بعد سرمد صاحب لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ وہ لڑکا بولا، سر سوری ٹو انٹرپٹ، آپ ایک سولجر کو اریسٹ نہیں کر سکتے۔ سرمد صاحب ہنستے ہوئے بولے، برخوردار میں تمہیں اریسٹ کب کرنے والا تھا؟ میں تو اس کا دل رکھ رہا تھا جس کی آپ نے ہیڈ لائٹ توڑ دی۔ لڑکے نے کہا، بٹ سر میرا قصور نہیں تھا۔ سرمد صاحب نے گھڑی پر دیکھا اور کہا، اوہ میں تو لیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سولجر، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور سرمد صاحب لڑکے سے مصافحہ کرتے وہاں سے چلے گئے۔ وہ لڑکا بہت کچھ دل میں لے گیا تھا، شاید کسی کو دل میں بسا کر لے گیا تھا۔ عائشہ اور سارا آج پھر لیٹ ہو گئی تھیں، اور آج تو رفت صاحبہ نے ان دونوں کی خوب کلاس لی تھی اور ان کو 2 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ ان کا حکم پر لبیک کہتی ہوئی نکل گئی۔ باہر آ کر سارا نے اپنا غصہ عائشہ پر نکالا۔ سارا نے کہا، یار عائشہ، تم میم کے سامنے چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ ویسے تو ہر کسی کی بولتی بند کر دیتی ہو، تمہیں تو حسن جھگڑا کا ایوارڈ دینا چاہیے۔ عائشہ نے بڑے سنجیدہ آواز میں سارا کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سحر میں اس کی بات کی۔ وہ بولی، سارا تم نہیں سمجھو گی، میم ایک سولجر کی وائف تھی۔ جب ان کے شوہر کی شہادت ہوئی تو وہ اپنے بچوں کے لیے 2 ذمہ داریاں اٹھا رہی ہوں گی، ماں کی بھی اور باپ کی بھی۔ وہ اتنی تو چڑچڑی ہو سکتی ہیں۔ سارا اس کی طرف دیکھ کر بولی، اوے میری بات سن، تو بے شک رفت میم کے آگے نہ بول، پر یہ جو تجھے سیریس پن کے دورے پڑتے ہیں نا، اس کا علاج کروا۔ میں صرف تیرے اس انداز سے بہت ڈر جاتی ہوں۔ یہ بات سن کر عائشہ ہنس پڑی اور سارا بھی اس کے ساتھ مسکرا دی۔
عائشہ جب گھر آئی تو دانیال صاحب اپنے دبئی کے بزنس ٹرپ سے واپس آ چکے تھے۔ عائشہ جب گھر آئی اور پورچ میں بائک پارک کرنے آئی تو اس نے دانیال صاحب کی کار دیکھی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پر ہی رٹ لگا دی، بابا 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 آپ کہاں ہیں؟ دانیال صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی۔ صالحہ بیگم، بشریٰ بیگم اور مومنہ وہیں بیٹھی تھی اور سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ کی آواز سن کر صالحہ بیگم نے کہا، لو آ گئی آفت کی پڑیا۔ عائشہ ڈرائنگ روم میں آئی تو اس نے دانیال صاحب کو صوفے پر بیٹھے دیکھا اور بولی، بابا جانی، اور چہک کر ان کے ایک پہلو میں بیٹھ گئی۔ ایک بازو اس نے بڑے لاڈ سے دانیال صاحب کی گردن کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ دانیال صاحب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میرا بچہ، میری جان، پتہ ہے یہ ہفتہ کیسے گزارا ہے؟ تمہارا اتنا انتظار کر رہا تھا کہ کب آؤ اور اپنی ڈال کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔ عائشہ نے کہا، بابا جانی بس کیا کریں، ویسے کوئی مکھن لگانا تو آپ سے سیکھے۔ صالحہ بیگم جو ان کے ساتھ بیٹھی تھی بولی، دانیال پہلے اپنی بیٹی کے کارنامے تو سن لیں۔ عائشہ بولی، اور مرچیں لگانا کوئی ان سے سیکھے۔ اس نے سرگوشی کی جو دانیال صاحب نے خوب سن لی اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ صالحہ بیگم بولی، کچھ کہا تم نے؟ اور وہ غصے سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ عائشہ نے کہا، ہاں میں کہہ رہی تھی کہ میم پلیز ہمیں تنگ مت کیجیے، جب آپ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بالکل نہیں ٹوکتی نا۔ اس نے شہد سے زیادہ میٹھے لہجے میں یہ بات کہی تھی اور اپنی بڑی بڑی ہری آنکھیں ان کی طرف کی تھیں۔ اس وقت اس سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ دانیال صاحب اس کی بات پر ہنسے، ان کا کہا جاندار تھا۔ صالحہ بیگم بولی، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے 3 فون آئے ہیں دانیال آپ کی بیٹی کے متعلق۔ انہوں نے عائشہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے یہ سب بولا تھا۔ دانیال صاحب ابھی بھی اخبار میں گم تھے۔ عائشہ کو ہری آنکھیں وراثت میں اس کی ماں سے ملی تھیں۔ باقی دونوں بیٹوں کی آنکھیں ڈارک بلو تھیں جو کہ انہیں دانیال صاحب سے ملی تھیں۔ صالحہ بیگم پھر بولی، پہلا بھائی سرمد کا، دوسرا رفعت صاحبہ کا اور تیسرا سارہ کی امی کا۔ دانیال صاحب نے کہا، اب کیا کر دیا ہماری بیٹی نے؟ اب عائشہ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اسے یقین تھا آج تو اس کی بائک کو واقعی میں تالا لگے گا۔ صالحہ بیگم نے بولنا شروع کیا، صبح صبح محترمہ کسی کی کار میں بائک مار کر آئی ہیں، اوپر سے سڑک پر تماشا شروع کر دیا۔ رفعت صاحبہ نے کہا کہ ہفتے میں 3ری دفعہ یہ لیٹ پہنچی ہے، اور سارہ کی امی کہہ رہی تھیں کہ میں نے سارہ کی اچھی خبر لی ہے، آپ بھی عائشہ کے کان کھیجیے کیونکہ یہ دونوں 2 دن کے لیے سسپینڈ ہو گئی ہیں۔ دانیال صاحب یہ سب سن کر عائشہ کی طرف مڑے اور بولے، عائشہ کیا یہ سچ ہے؟ اور ان کے مڑنے تک عائشہ محترمہ بھاگ چکی تھی۔ دانیال صاحب بے اختیار ہنس پڑے تھے اور صالحہ بیگم اپنے شوہر کے لاڈوں کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ دانیال صاحب بولے، چلو کوئی بات نہیں، رات کھانے پر بات کریں گے۔ رات کھانے پر سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اور عائشہ ابھی تک نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی کہ اب اس کی ماما اسے بہت ڈانٹیں گی، اور وہ بالکل صحیح سوچ رہی تھی۔ ارحم اس کے کمرے میں آیا، وہ بیڈ پر بیٹھی کچھ انسانی ہاکے بنا رہی تھی۔ ارحم نے نوک کیا اور بولا، گڑیا میں اندر آ جاؤں؟ آ جائیے بھائی، اس نے بڑی محبت سے جواب دیا۔ ارحم نے کہا، کیا ہو رہا ہے اور ابھی تک نیچے کیوں نہیں آئی؟